नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की भरपूर हालत में होंगे इंशाअल्लाह। अहलन व सहलन मरहबा। अशरतुल ज़िलहज्जा की खूबसूरत दिनों में हम दाखिल हो चुके हैं और इन दिनों का एक एक अमल बहुत अफजल है और इसी के लिए कोशिश की गई है कि हम अपने वक्त को कारआमद बनाएं, अल्लाह के ज़िक्र से अपने जो औकात हैं उनको मुनव्वर करें। और जो अब हमारा तफसीर का सेशन स्टार्ट हुआ है उसके लिए सूरत अल हज को मुंतखब किया गया है। उसकी क्या रीज़न है वो आप खुद देखेंगे। चूँकि ये हज का सीज़न है, तमाम इबादात की पीक यानी आम तौर पर तमाम इबादात तो चल रही होती हैं, नमाज, रोज़ा, तौहीद और इसके अलावा सदका, खैरात, ये सब कुछ तो हम कर रहे होते हैं। लेकिन हज जो होता है वो एक स्पेसिफिक डेज में आता है, तो ये सीज़न है हज का। और उसी टॉपिक को लेते हुए हमने इस सूरत को मुंतखब किया है। हम देखते हैं इस सूरत में हमारे लिए क्या मैसेज है। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अल हज। सूरत अल हज कुरान पाक की अजीब सूरतों में से है। इसमें 2 सजदे आते हैं और मजमून के एतबार से ये मक्की भी और मदनी में इसमें इख्तलाफ है। 10 रकू हैं और 78 आयात हैं। अरकान इस्लाम के नामों में से एक नाम हज के नाम पर यह सूरत है। सूरत का आगाज होता है तमाम इंसानियत की पुकार से, या अय्युहन्नास, ए लोगो। तमाम कायनात के लोगों को एड्रेस किया गया है, यूनिवर्सल मैसेज है। ना कोई काला, ना कोई गोरा, ना कोई अरबी, ना कोई अजमी, ना कोई मुसलमान, ना कोई मुनाफिक, बल्कि हर एक के नाम ये पैगाम है। अब देखें, हम मुसलमान हैं, कुरान पढ़ते हैं, अहलुल कुरान है, तो जो लोग कुरान से नाआशना हैं उन तक ये पैगाम कौन पहुंचाएगा? हम पहुंचाएंगे। यानी एक लिहाज से इसमें हम पर एक जिम्मेदारी भी डाली जा रही है। क्या लोगों, अब करो क्या लोगों, इत्तकू रब्बकुम, अपने रब का तकवा इख्तियार करो। लोगों को अपने रब का तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया जा रहा है, यानी उसकी अताअत करके अपने मुत्तकी होने का सबूत दो। अब वो किस वजह से? क्योंकि इन ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क्योंकि क़यामत का जो ज़लज़ला है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अब जब तुम मुत्तकी होगे तो तुम अंजाम से बच सकोगे। उससे डरने की ज़रूरत इसलिए है कि तुम अपनी दुनिया में रहते हुए उसका तकवा इख्तियार करके आखिरत के अंजाम से बच सको। क्योंकि वो दिन शैउन अजीम है, बड़ा ही सख्त दिन है, जिसका आगाज ही जलजले से होगा। और उस दिन के बारे में आता है कि हर इंसान परेशान हुआ उठेगा। अब यहाँ पर देखें, इस पहली आयत ही को सामने रखें तो हज और क़यामत, इन दोनों का आपस में क्या रब्त है, क्या मुमासलत है? हज का जो मनसक है ना वो बहुत वाज़े तौर पर क़यामत की याद दिलाता है। कई मनासिक में इंसान को क़यामत का मंजर याद आता है और 2 बहुत बड़ी वजूहात होती हैं। पहली ये कि गर्मी की शिद्दत और दूसरी ये कि हजूम और इंतज़ार की तवील घड़ियाँ। हर तरह के लोग इसमें शरीक होते हैं। जब आप हज पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि हर तरह के लोग शामिल होते हैं। ऐसे ही क़यामत के दिन हर अव्वल व आखिर जमा होगा। फिर देखें, हज में क्या होता है, इंसान थकावट का शिकार होता है।
یعنی دیکھیں تو زمین پر سونا، خاک آلود ہونا، تو قیامت کے دن بھی انسان قبر سے اٹھے گا تو خاک آلود ہوگا۔ پھر کنکریاں مارنے کا منظر دیکھیں، کوئی بچھڑ جائے تو پانا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ہی قیامت کے دن ہر کوئی جب قبر سے اٹھے گا تو ہر کوئی الگ ہوگا، بھائی کہاں، ماں کہاں، باپ کہاں، جن رشتوں کی خاطر دنیا میں ذلیل ہوتے پھر رہے تھے ان کو پانا مشکل ہو جائے گا۔ پھر چلتے ہیں اسی آیت کی طرف دوبارہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو۔ اور یہ جو تقوی ہے نا، اتقو وقایا سے ہے، یعنی بچنا، حفاظت کرنا، گوڈ کانشیس ہونا، اپنے رب کے بارے میں کانشیس رہنا۔ تقوی کا جو مطلب ہے نا، حضرت عمر نے ابو درداء سے پوچھا تو انہوں نے کہا، کیا آپ کبھی کسی ایسے رستے سے گزرے ہیں کہ جس کے دونوں طرف کانٹے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا پھر کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کے بچ بچ کے گزرتے ہیں۔ تو فرمایا یہی تو تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بچ بچ کر چلے، ادھر بھی کانٹے، ادھر بھی فتنے، ادھر بھی مسئلے، ادھر بھی فتنے، تو انسان خود کو بچا بچا کر اپنی زندگی کی گاڑی چلاتا جائے۔ اب اس کو ایسے مثال سے سمجھے جیسے آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، کبھی ایسا ہو کہ آپ کسی تنگ گلی میں گزرے تو گاڑی چلاتے ہیں کیسے؟ بہت کانشیس ہو کے سلولی ڈرائیو کرتے ہیں، کیونکہ آگے کیا ہوتا ہے، گلی بھی تنگ ہے، لوگ بھی گزر رہے ہیں، کسی گاؤں بستی ایسے اس کو سین کو یاد کریں تو بہت سوچ سمجھ کر گاڑی چلاتے ہیں کہ نہ گاڑی کو نقصان ہو، نہ خود کو، نہ دوسرے کو، یعنی بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہی اسٹیئرنگ کے اوپر ہی جیسے جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ گاڑی بھی کسی کھڈے میں جا کے نہ لگ جائے۔ زندگی کو بھی ایسے ہی سنبھالنے کا نام تقویٰ ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں کوئی فتنے میں شامل نہ ہو جاؤں۔ اور پھر کس کا تقوی اختیار کرو؟ بعض اوقات تو تقوی یا ڈر کا معنی ہم ایسے بھی لیتے ہیں، ہم قانون کو دیکھتے ہوئے اشارے نہیں توڑتے۔ ٹریفک میں دیکھیں نا، جب دیکھا اچھا یہ ٹریفک پولیس کھڑی ہے، ہم وہاں ویٹ کرتے ہیں، جب نہیں ہوتے ہم بھاگ جاتے ہیں۔ وہ بھی ایک طرح کا تقوی ہے، وہ بھی ایک طرح کا ڈر ہے۔ اچھا والدین کا ڈر ہوتا ہے، موبائل چھوڑ کے کتابیں ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن کس کا تقوی اختیار کرو؟ ربکم۔ اب یہاں پر رب کی بات ہوئی ہے، الہ کی بات نہیں ہوئی، کیونکہ رب جو ہے نا وہ یا ایھا الناس پوری انسانیت کا رب ہے، وہ سب کو پال رہا ہے۔ الہ تو جو اس کو الہ مانتا ہے وہ اس کا الہ ہے، جو اس کو نہیں مانتا تو وہ تو شرک کر رہا ہے۔ تو تمام انسانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہی اسپیسیفک اپنی خوبی یا اپنی صفت بیان کی کہ وہ تو تمہارا رب ہے، وہ تمہیں پالنے والا ہے۔ جیسے ایک ماں بچے کو پالتی ہے نا، بہت شفقت سے، بہت نرمی سے، بہت مہربانی سے، ایسے ہی رب تمہیں پالنے والا ہے۔ تو وہ تمہاری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے تمہیں پہلے ہی سمجھا رہا ہے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں بات مکمل ہو گئی، اگلی بات شروع ہوتی ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہ جو زلزلہ ہے نا، زل زل، یہ اس کا روٹ ہے، دو دفعہ آتا ہے، زل زل، ریپیٹیشن ہے، یعنی یہ عام زلزلہ نہیں ہوگا، بار بار اور مسلسل زمین کا ہلا مارے جانا۔ آپ اس کو امیجن کریں کہ چند سیکنڈز کے لیے زلزلہ آتا ہے، جب ہم نیوز دیکھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے اتنی صرف 30 سیکنڈز، لیکن ایسے لگتا ہے ایک قیامت ہی گزر گئی، کتنا ہی صدیاں ہی گزر گئی، اور دل چاہتا ہے ایک لمحے میں زمین رک جائے۔ لیکن جس زمین کو ہلائے جانا مسلسل ریپیٹیشن ہو رہی ہے، پھر اس کے بارے میں کیا لفظ اللہ نے فرما دیا، شیء عظیم، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اسے بڑی چیز کہہ کون رہا ہے؟ وہ رب کہہ رہا ہے، جسے رب عظیم کہہ رہا ہے، اور اس چیز کے بارے میں آتا ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب وہ کیسے بڑی چیز ہے، اگلی آیت میں اسی کے ساتھ بتا دیا، یوم ترونہا تضلع کل مرضعۃ عما ارضعت، ایسے ہے وہ بڑی چیز، جس دن تم دیکھو گے اسے غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس سے جسے اس نے دودھ پلایا تھا۔ جیسے ہی رب کی بات آئی،
رب کی شفقت کی بات آئی، ایک مثال سے سمجھا دیا گیا کہ دیکھو، دنیا میں تم اپنی ماں کو سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ محبت کی سمبل ہے، علامت ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، تو وہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ اور پھر بچہ بھی کون سا؟ گود کا بچہ، اور وہ اس حالت میں کہ وہ ماں کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس حالت کی بات ہے کہ وہ دودھ پلاتے ہوئے دودھ پلانے والے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اب یہ حال ہوگا اس زلزلے کا۔ سب سے زیادہ خوبصورت لمحہ جو ایک عورت کے لیے اس کی زندگی میں ہوتا ہے، اس لمحے کی مثال دے کے بتایا گیا آگے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ زلزلہ کوئی معمولی زلزلہ نہیں ہے۔ ایسا زبردست زلزلہ ہوگا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے بھول جائے گی۔ اور پھر یہاں جو یہ لفظ آیا نا، اماں کا لفظ ہے، امن کا نہیں ہے۔ ماں کہتے ہیں کسی چیز کو، یعنی آپ اس چیز کو ایسے مثال سے سمجھیں کہ اس دن کی ہیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ بچہ اب اسے کی چیز لگ رہا ہوگا۔ اتنا خوف، اتنا غم، اتنی پریشانی کہ وہ بچے کو ایسے بھول جائے گی جیسے یہ کوئی پڑی ہوئی چیز ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کوئی اور بھی مثال دے سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ لوگ کاروبار بھول جائیں گے، کھانا پکانے والی کھانا پکانا بھول جائے گی، اور دعوت اڑانے والے دعوت اڑانا بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دی جو سب سے قریبی ہے، ایک ماں کی مثال۔ ایسا تعلق نہ آپ کا اپنی جاب سے ہے، نہ گھر سے ہے، نہ کاروبار سے ہے، جتنا ماں کا اپنے بچے سے ہے، اور وہ بھی گود کا بچہ۔ بڑے بچوں کو تو پھر بھی ماں لیٹ گو کر دیتی ہے نا، لیکن دودھ پیتے بچے کو ماں سینے سے لگا کے رکھتی ہے۔ تو جو عورت اپنے بچے کو بھول جائے، امیجن کریں عام لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ اور یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس شیء عظیم کو واضح کرنے کے لیے دو طرح کی مثالیں دی۔ پہلی مثال کیا ہے کہ ایک عورت، ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے دودھ پلانا بھول جائے گی اور اس بچے کو کہیں پھینک ڈالے گی۔ اور دوسری مثال کیا ہے؟ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، یعنی اس سے بھی زیادہ سینسیٹیو سچویشن ہے۔ ایک تو بچہ ہے نا، وہ ڈیلیور ہو گیا ہوا ہے، وہ آپ کی گود میں ہے، جیتا جاگتا ہے، آپ اس کو پکڑے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ سچویشن ہے۔ جب آپ نے دیکھا ہے عورت کو چند دن اوپر ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ہو بھی پہلا بچہ، تو وہ کس طرح سے پھونک پھونک کے قدم رکھتی ہے۔ یعنی کوئی ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں صرف اسی نے بچے کو پیدا کرنا ہے۔ پریگنینسی کی سچویشن کی بات ہے کہ اپنا کتنا خیال رکھتی ہے، سیڑھیاں چڑھتے اترتے، اور یہ نہیں کہ اس کی سراؤنڈنگ میں بھی جتنے اس کے لونگ پرسنز ہوتے ہیں، اس کا شوہر ہے، اس کی ماں ہے، اس کا جو اس کا کیئرنگ ہے، وہ سب خیال رکھتے ہیں۔ اس کو ایسے ہاتھ میں ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا جاتا ہے۔ اب اس سچویشن کی بات کر کے بتایا گیا کہ گرا دے گی ہر حمل والی حمل اپنا۔ اور یہاں پر کلو کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بعض گرا دیں گی اور بعض کے نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ اتنی ہیبت، اتنی شدت اس زلزلے کی کہ ہر عورت جو اس حالت میں ہوگی، جو پریگننٹ ہوگی، وہ اس کا حمل گر جائے گا۔ اب یہ اس عظیم زلزلے کی بات کی جا رہی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہمیں تو کوئی یاد ہی نہیں ہے اپنے رب کی وعدوں کو۔ اور پھر تیسری سچویشن کیا ہے؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو نشے میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ نشے میں، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز بھی سمجھ میں آ گئی کہ آپ دیکھیں عموماً کیا ہوتا ہے، نشے کی بات ہوئی نا، آپ کو لگے گا کہ لوگ نشے میں ہیں۔ اب یہ کیسی حالت ہوتی ہے؟ یعنی ارد گرد سے انسان غافل ہو جاتا ہے، نشے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے،
انہیں سب سمجھ آ رہا ہوگا، انہیں رب کے وعدے بھی یاد آ رہے ہوں گے، انہوں نے جون جون سی محفلیں مجلسیں اور جون جون سی باتیں رب کے بارے میں سنی ہوں گی، انہیں سب میسیجز ان کو سمجھ آ رہے ہوں گے، لیکن کیا ہوگا، حالت یہ ہوگی کہ وہ نشے کی حالت میں دکھیں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں تو ہماری کیا تیاری ہے، ہم نے کس چیز کے لیے، کیونکہ دہشت کا عالم ہے نا، گھبراہٹ کا عالم ہے، قیامت کا زلزلہ ہے، ایک دھماکے کی طرح ہے، اور اس کے آگے کیا ہے کہ یا تو پھر جہنم ہے یا پھر جنت ہے، اور ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا اعمال آگے بھیجے ہیں اور کیا اس نے پیچھے چھوڑے ہیں۔ یعنی ہولناکی ہے، اس منظر کی ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے آدم، وہ کہیں گے پروردگار میں حاضر ہوں۔ پھر ایک فرشتہ آواز سے پکارے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ میں جانے والوں کا حصہ نکالو۔ وہ عرض کریں گے پروردگار، دوزخ کے لیے کتنا حصہ نکالوں؟ راوی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 میں سے 999۔ یہ اس سخت وقت میں ہوگا کہ حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ یہ بات صحابہ پر بڑی دشوار گزری اور ان کے چہرے متغیر ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 999 تو یاجوج ماجوج سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا۔ صحابہ کا تو یہ حال تھا نا، انہوں نے یہ بات سنی تو ان کی تو حالت ہی بگڑ گئی، ان کو تو فکریں لاحق ہو گئی۔ اور صحابہ کا عمل کیا تھا، جن کے بارے میں کیا ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ رب اللہ سے راضی ہے۔ ہمارا عمل کیا ہے، 4 دن ہم محنت کرتے ہیں، 5ویں دن ہم ٹریک سے اتر جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں بہت زیادہ کانشیسلی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے قیامت کے لیے، اور قیامت سے مراد یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ہر انسان کی موت ہوتی ہے، اس کی اگلا لمحہ اس کی قیامت ہے، کیونکہ عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے بڑا سوچا تھا میں اتنی نمازیں پڑھوں، اتنے صدقات کروں، اتنی ڈونیشن دوں گی، اتنی میں فلاں جگہ مسجد بنواؤں گی، لیکن ختم، کچھ بھی نہیں، جو الماریوں میں پڑا ہے وہ پڑا رہ گیا، وہ سب کیا ہو گیا، وہ وراثت بن گئی، وہ اب ورثہ میں تقسیم ہوگا، ختم۔ اس سے پہلے پہلے آج تیاری کرنی ہے، تاکہ کل جو ہے ہم اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ آیت نمبر 3 میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے۔ اب یہاں پر دیکھیں پھر بات وہی آئی ہے، الناس کی بات آئی ہے، پیچھے پوری ناس کی تھی، یا ایھا الناس تمام لوگوں، یہاں پر آتا ہے اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی اتنا بڑا سانحہ ہونے والا ہے، اتنی بڑی قیامت آنے والی ہے، اس کے باوجود لوگوں کا حال کیا ہے کہ لوگ اللہ کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں، حجت بازیاں کر رہے ہیں۔ اور عام طور پر آپ دیکھیں جھگڑے ہوتے کیوں ہیں، کیونکہ بعض جھگڑوں کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ حق والے کو نیچے دکھایا جائے، تاکہ وہ آئندہ ہمیں کوئی بات نہ کہ، یعنی کوئی آپ کو نصیحت کرے تو آپ اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم یہ جو ہے ہمارے معاملات میں دخل نہ دے۔ کوئی آپ کو کہ دیکھو تم نے فلاں جو ہے بات ٹھیک نہیں کی، تمہیں اسے ایسے بات نہیں کرنی، تم نے مس بہیو کیا، آپ کہتے ہو اپنے کام سے کام رکھو، بڑے دیکھے ہیں تم جیسے، اور وہیں پر اس کو آپ سمجھے انڈر کانفیڈنٹ کر دیتے ہیں اور وہ بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یعنی جھگڑے، اور اللہ کے بارے میں یہاں پر خاص طور پر بات آئی ہے، یعنی اللہ کی باتوں پر، اللہ کے صفات پر، اللہ کی قدرت، اس کے کمالات، اور پھر خاص طور پر آخرت کے بارے میں، دین کے احکامات کے بارے میں، مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں۔ اور یہ جو جدال ہے نا، میں یوجادلو، یہ جدال ہے، ایسا جھگڑا جس میں ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کیجیے، یعنی یہ نہیں ہے ایک جھگڑا ہوا معمولی جھگڑا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ میں جیت جاؤں، میری بات جو ہے وہ حق ثابت ہو جائے۔ اور پھر سب سے بڑا جو قصور ہے نا وہ کیا ہے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ علم نہیں ہے، اتنا بڑا زلزلہ آنے والا ہے لیکن لوگ اس کے لیے سیریس ہی نہیں ہے۔
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو خاص طور پر پرومیننٹ کر کے بتا دیا کہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کے بارے میں لا علمی کے باوجود جھگڑے کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی غلطی یہ کہ بغیر علم کے کر رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، وَيَتَّبِعُوا كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وہ پیروی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بغیر علم کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں اللہ رسول کے بارے میں، اور 4 کتابیں انگریزی کی پڑھنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب سے بڑا علم ہے، تو پھر ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے دنیا کا علم تو میں نے بڑا لے لیا، اس کا مطلب ہے میں دین کی طرف سے بھی جو ہے پوری طرح سے میرے پاس پوری ڈگریاں آ گئی ہیں، کوالیفائڈ ہو گیا ہوں۔ تو وہ جھگڑے کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے علم ہے، وہ اپنے آپ کو نیچا نہیں دکھانا چاہتا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ پیروی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی، اب وہ شیطانوں کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ اب خاص طور پر آپ دیکھیں تو شیاطین جو ہوتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور بعض طور پر انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور جو انسانوں میں ہوتے ہیں نا وہ شر پھیلاتے ہیں، وسوسے پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی وحدانیت، اس کی طاقت، اس کی قدرت اور صفات پر بحثیں کرتے ہیں اور شر پھیلاتے ہیں۔ اور پیچھے ریزن سب سے بڑی کیا ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے کیوں ہیں، بحثیں ہوتی کیوں ہیں، شیطانوں کی پیروی کی کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ آخرت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے، سیریس ہی نہیں ہے۔ اسی لیے دنیا ہی ان کا جو ہے سارا، ان کی جو سراؤنڈنگ میں دنیا 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 پھیلی ہوئی ہے، آخرت جو ہے ان کو انہوں نے سیریس لیا نہیں ہے، اس لیے دنیا کے معاملات میں وہ سب سے آگے بڑھ بڑھ کے بولنے کی وجہ سے وہ اللہ اور رسول کے بارے میں بھی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، لکھ دیا گیا اس پر کہ بے شک وہ جو کوئی دوست بنائے گا اسے تو بے شک وہ بھٹکا دے گا اسے، اور وہ رہنمائی کرے گا اس کی دوزک کے عذاب کی طرف۔ اب یہاں پر بتا دیا گیا کہ جو شخص گمراہ کرنے والوں سے دوستی کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، تو الٹیمیٹلی وہ بھٹک کے ہی رہے گا۔ ہو نہیں سکتا نا، یعنی آپ خیر کی طرف جائیں گے تو آپ کے لیے جیسے ہے نا، ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، اور ایک گناہ دوسرے گناہ کو آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پر ایک چیز سمجھا دی گئی کہ جو ایسی دوستیاں کرے گا، جس کی دوستیاں ایسے لوگوں سے ہوگی جو جدال کرتے ہیں، تو کیا ہوگا، فَأَنَّهُ يُضِلُّ، وہ اسے بھی بھٹکا دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہت اچھی تربیت ہوئی ہو، آپ کی ماں نے آپ کی جو ہے بیسکس بڑی اسٹرانگ کی ہوں، آپ کو اللہ اور رسول کے بارے میں بہت اچھا آپ کا عقیدہ ہو، آپ کو احادیث کی کئی کتابیں معلوم ہو، اور آپ کو چند احادیث یاد بھی ہو، لیکن ہو آپ کی یونیورسٹی میں کسی ایسے شخص سے دوستی ہوئی جو کہ اللہ کو نہیں مانتا، اس کا عقیدہ اسٹرانگ نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ حدیث کا منکر ہے، کچھ بھی ایسا معاملہ ہو، اب آپ کی دوستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ آہستہ 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 ٹریک سے اترتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی وہ کیا ہوگا، فَأَنَّهُ يُضِلُّ، وہ تمہیں بھی بھٹکا دے گا، وہ تمہارا بھی ایمان کمزور کرے گا، کچھ چیزیں جو ہیں تمہیں ان میں ڈاؤٹ کریٹ کر دے گا، تمہیں لگے گا ہاں یہ تو میں نے بہت بچپن میں سنی تھی، اب تو نیا دور آ گیا، ہو سکتا ہے بات چینج ہو۔ تو ایسی دوستیاں گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور گمراہی کیوں لے کے جاتی ہے، عذاب کی طرف، جلنے کے عذاب کی طرف۔ ہم بعض دفعہ دوستیاں کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، ہم عقیدے نہیں دیکھتے، کردار اس کے کریکٹر کو نہیں دیکھتے، اس کے عمل کو نہیں دیکھتے، بلکہ عمومی طور پر دوستی کرنے کے لیے جو دیکھا جاتا ہے نا، کتنا فیشنیبل ہے، کتنا مال، کتنی دولت، کیا کرسی ہے اس کے پاس، کیا اتھارٹی ہے، کیا پاور ہے، کیا پوزیشن ہے۔ اگر چھوٹے لیول پر بھی ہماری کیا کوشش ہوتی ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن والوں سے دوستی کر لیں تاکہ ہمیں ایگزامس میں مدد ہو جائے، اور جیسے جیسے آپ گرو کرتے جاتے ہیں، آپ سمجھیں کہ آپ کسی بڑے اس پہ جاتے ہیں، تو آپ پاور والے اتھارٹی والوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری جو ہے ہیلپ ہوتی رہے، اس کے لیے ہم مرتے چلے جاتے ہیں۔ یہیں پر یہ بتایا گیا جو اس شر پسند سے دوستی کرے گا، جو خود تو بھٹکا ہوا ہے، اس کو بھی جلنے کی عذاب کی طرف گائیڈ کرے گا۔ تو یہاں پر اس پوری آیت سے ہمیں جو ایک بیسک میسج ملتا ہے نا، وہ یہ ہے، اپنی اپنی دوستیوں کو چیک کریں،
اور اپنی اولادوں کی دوستیوں کو بھی چیک کریں، انہیں چیزیں بتائیں کہ جیسی دوستی ہوگی صحبت کا اثر ہوتا ہے، ان کے رنگ چڑھتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ دوست دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ ہماری دوستیاں اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہیں تو بار 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 سنتے سنتے انسان اس چیز کو کرنے لگ جاتا ہے، لیکن اگر آپ کی دوستیاں کسی ایسے بد کردار شخص کے ساتھ ہیں یا ایسے معاملات میں ہیں، تو آپ اس کو آپ کی زندگی کا وہ حصہ بن جاتے ہیں۔ پھر وہ جو ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپ جو ہے خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کے کپڑوں سے اس کی مہک آتی ہے، اور ایک بھٹی چلانے والے کے پاس تو اس کا دھواں، اس کی مہک آپ لے کے آتے ہیں۔ وہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے صرف بیٹھنے سے آپ پر یہ اثر آ رہا ہے۔ تو جیسی مجلسوں کو اپنائیں گے ویسا رنگ چڑھے گا، صحبتوں کے رنگ ہوتے ہیں۔ اگلی آیت بہت خوبصورت آیت ہے، کیونکہ جھگڑے کی بات ہو رہی ہے نا پیچھے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور رسول کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، یا ایھا الناس، اے لوگو، پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو خطاب کر رہے ہیں، تمام انسانیت کو یہ میسج کنوے کر رہے ہیں، ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ۔ دیکھو، اگر تمہیں شک ہے نا دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، کیونکہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یقین نہیں ہوتا نا قیامت آئے گی، اچھا جو ہوگا دیکھا جائے گا، آج تک کسی نے آ کے بتایا کہ کیا ہوا ہے؟ دیکھ لیں گے یار، کل کی کل۔ عموماً ہمارا یہ جملہ، ہمارے لفظ جو ہیں یہ ہماری زبان پر جاری ہوتے ہیں، نہیں کل کی کل دیکھیں، آج تو جی لو، اپنے آج میں جیو، کل کی کل دیکھیں گے۔ تو بتایا کہ اگر تمہیں شک ہے نا دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی پھر کیا کرو؟ تمہیں تمہارا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، تمہیں دوبارہ جی اٹھنے پر شک ہے، تو سب سے پہلے دیکھو اپنی پیدائش پر غور کر لو، یعنی عقل سے کام لو، اور اسی کے ذریعے، عقلی دلیل کے ذریعے مشاہدہ تو کرو۔ انسان دنیا میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سوچو کس چیز سے انسان بنتا ہے؟ من تراب، مٹی سے۔ یعنی دیکھو، مٹی بھی تو ڈیڈ چیز تھی، ایک مردہ چیز تھی، اس سے ہم نے تمہیں جیتا جاگتا انسان بنایا۔ ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، پھر علقہ، جمے ہوئے خون سے۔ علقہ کہتے ہیں لٹکا ہوا، معلق ہونا۔ پھر تمہیں اس کے نیکسٹ سٹیج کیا آئی؟ گوشت کی بوٹی سے، گوشت کے لوتھرے سے، مخلقتن و غیر مخلقتن، شکل والی اور بغیر شکل والی، لنبین لکم، تاکہ ہم واضح کریں تمہارے لیے۔ اب یہاں پر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے رحم مادر کی مختلف سٹیجز کے بارے میں ذکر کر دیا۔ پہلا کیا ہے؟ نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ۔ یہ تمام سٹیجز میں انسان کتنا بے بس ہے کہ وہ جھگڑا کرے، کیونکہ اب تو جیتا جاگتا انسان ہے، اب تو اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، کوئی ڈگری ہے، کوئی کوالیفیکیشن ہے، تو وہ سمجھتا ہے مجھے تو زبان لگ گئی ہے، میں جو مرضی بولتا چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اگلی آیات میں انسان کو اس کی حقیقت دکھا دی کہ دیکھو تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے، تم بنے کس چیز سے ہو؟ کیا تم ان سٹیجز میں اس قابل تھے کہ تم جھگڑے کرتے، مباحثے کرتے؟ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ مدغہ یعنی ایک گوشت کی بوٹی یا گوشت کا لوتھڑا وہ بول سکے؟ اور یہ جو مدغہ ہے نا، اس کو آپ یوں سمجھیں، آپ اس کو ایسے مثال سے سمجھیں کہ آپ چکن کی ایک بوٹی کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر دیکھیں اور اس کو سوچیں کہ میں بھی ایسی ہی تھی، اسی سٹیج سے گزر کے میں آج ایک جیتی جاگتی، ایک پوری کانفیڈنٹ ایک انسان بن چکی۔ گوشت کے لوتھڑے کی مانند میں بھی تھی، اور مدغہ جو ہے نا، اس کو وہ ایسی گوشت کی بوٹی ہوتی ہے جو چبا چبا کر تھوک دی جائے۔ آپ سوچیں کتنی بد شکل، کتنی بے صورت ہوگی وہ۔ پھر اس سٹیج سے اللہ تعالیٰ نے کہا، اس سٹیج سے گزر کر جو بے صورت تھی، بے شکل تھی، بے ڈھنگی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلقتن و غیر مخلقتن، یا تو صورت دے دی یا نہ دی۔ یعنی ہم اگر اس چیز کو سوچیں تو ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے علاوہ اور کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب اس کو آپ پورے ایک مثال سے سمجھیں، یا پورے اس آیت کو دوبارہ سمجھنا شروع کریں، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو مٹی سے بنایا۔ کیوں؟ تراب کی بات آئی، مٹی کیا تھی؟ بے جان چیز تھی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی، وہ جیتا جاگتا انسان بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد پھیلا دی۔ اب کیا ہوا، وہ چیزیں، وہ غذائیں انسان کھاتا ہے، کہاں سے آتی ہیں؟ زمین سے آتی ہیں۔ انہی غذاؤں سے کئی انسان کا گوشت بنتا ہے، کئی ہڈیاں بنتی ہیں، کئی عضلات بنتے ہیں۔ پھر اسی غذا سے جو ہے وہ نطفہ بھی بنتا ہے، اور اس نطفے سے ایک قطرہ ہزاروں جاندار جرثومے لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اب پھر ہم دیکھیں کہ زمین بھی بے جان چیز ہے، اور یہ غذائیں جو انسان نے استعمال کی وہ بھی بے جان تھی، لیکن اللہ نے انہی بے جان چیزوں سے زندہ اور متحرک جراثیم پیدا کر دیے۔ پھر ان ہزاروں جرثوموں میں سے کوئی ایک آدھا جرثومہ جو ہوتا ہے نا، وہ عورت کے خلیہ بیضا سے ملتا ہے، تو انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے، وہ بھی صرف اسی صورت میں جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، خواہش کے باوجود بھی جو ہے عورت پریگننٹ نہیں ہو پاتی۔ مرد اور عورت کے دونوں کے نطفے میں بھرپور صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اگر حکم نہ ہو تو وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ چلیں، اب وہ پریگنینسی ہو گئی، پھر رحم مادر میں طے بتہ اندھیروں میں انسان کی جس طرح تخلیق ہوتی ہے، جن جن مراحل سے وہ گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام مراحل کا ذکر فرما دیا، جو کہ عام طور پر اس دور میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس ٹائم تو کوئی الٹرا ساؤنڈ اور کوئی ایسی جدید مشینیں نہیں تھی۔ آج تو ہم اس چیز کو سائنس نے بہت اچھی طرح سے پروف کر دیا ہے۔ نطفے کے بعد جمع ہوا خون، پھر جمع ہوا خون، پھر خون گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، مگر اس پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ پھر گوشت کے لوتھڑے میں ہی آپ دیکھیں آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، سب اعضاء کے نقشے بن جاتے ہیں۔ پھر اسی لوتھڑے میں ہڈیاں اور عضلات بنتے چلے جاتے ہیں۔ پھر انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو وہ لڑکا بن جاتا ہے، چاہتا ہے تو لڑکی بن جاتی ہے۔ یہ تمام جتنے بھی سلسلے چل رہے ہوتے ہیں، یہ تمام مراحل جو ہوتے ہیں نا، وہ عورت کو بھی معلوم نہیں ہوتے، جس کے وجود میں وہ دوسرا وجود پرورش پا رہا ہوتا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست نگرانی میں طے ہوتے ہیں۔ حدیث اس چیز کی گواہی دیتی ہے۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عورت کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جو کہتا ہے پروردگار اب نطفہ پڑا، پروردگار اب یہ خون بن گیا، پروردگار اب یہ لوتھڑا بن گیا۔ پھر جب اللہ اس کی پیدائش کے متعلق فیصلہ کر دیتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے، یہ مرد ہے یا عورت، بدبخت ہے یا نیک بخت، اس کی روزی کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے؟ پھر ماں کے پیٹ میں یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بات کیا کم حیرت انگیز ہے کہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جوانی تک اس کے جسم، اس کی عقل، اس کی قوت، ہر چیز میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ آگے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں جس کو ہم چاہتے ہیں مقررہ مدت تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچہ بنا کے، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو۔ اور یہ جو ہے نا طفلا، یہاں پر اس کو انسرکل کریں، اس کو سوچیں کہ یہ کس بچے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ میری اور آپ کی بات کی جا رہی ہے، یہ میں اور آپ ہیں۔ اور یہاں پر جہاں سے بات شروع ہوئی نا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُقِرُّ، اور ہم ٹھہراتے ہیں، ہم قرار دیتے ہیں۔ ماں سیڑھیاں چڑھتی ہے، ماں کام کرتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وہ قرار دیے رکھتے ہیں۔ پھر دیکھیں، ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں کروٹیں نہیں بدلاتی۔ ہمارے لیے تو یہ بڑی وہ خوشی کی بات ہوتی ہے، بچہ موومنٹ کر رہا ہے، ہم ایکسائٹیڈ ہو کے یہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اندر پورا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے کہ رحم میں بچے کی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ کون کرواتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَنُقِرُّ، ہم ٹھہراتے ہیں، فِي الْأَرْحَامِ، رحموں میں، مَا نَشَاءُ، ہم جس کو چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر وقت تک۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پری میچور بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے وقت سے وقت اوپر ہو جاتا ہے، پھر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدت طے ہے، اس مدت تک اللہ تعالیٰ اس کو ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ ثم نخرجکم، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں طفلا، بچہ بنا کر، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی بھرپور جوانی کو، یعنی ایک مہلت دی جاتی ہے، 30-40 سال کمال قوت اور عقل و تمیز کے زمانے تک تمہیں پہنچا دیا جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
کچھ کو تو اسی عمر میں اٹھا لیا جاتا ہے، فوت کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا سڈن ڈیتھ ہوئی، ابھی تو شادی ہوئی تھی، ابھی تو یہ ہوا تھا۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کئی نکارہ عمر تک پہنچ جاتے ہیں، بوجھ والی عمر تک، گھٹیا نکمی اس عمر تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ نہ وہ جانے بعد جاننے کے۔ یہاں پر ایک بات مکمل ہوتی ہے، اور یہاں جو یہ بات ہے نا کہ نہ جانے جاننے کے باوجود آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا وہ بچوں کی سی باتیں کرنے لگتے ہیں، تو اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ اب پھر اس پورے جو پروسیس ہے نا اس کو دوبارہ سمجھیں، کیونکہ پیچھے بات ہوئی تھی جدال کی، انسان کو اس کی تخلیق یاد دلائے گی کہ دیکھو کتنے مراحل سے گزار کر تمہیں بنایا، جب تمہارا کوئی وجود نہ تھا، نام و نشان نہ تھا، تمہاری ماں نہیں جانتی تھی، تمہارا باپ نہیں جانتا تھا، تب بھی اللہ تمہیں جانتا تھا کہ اس نے تمہیں کدھر ڈالا، کیا بنایا، پھر سوارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بتایا کہ تمہیں پرفیکٹ بنایا، ہماری یہ شکلیں بنائی، یہ بھی قرآن میں دلیل ملتی ہے، نک سکھ سے بنایا، پیار سے بنایا، پرفیکشن کے لیول پر بنایا، اور پھر انسان کی مکمل فنیشنگ کی گئی۔ اب آپ اس کو ایسے بھی دیکھیں، جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو ہمارا عموماً کیا جملہ ہوتا ہے، کتنا پیارا بیبی ہے، سب کو پیار آتا ہے، چاہے آپ کا کوئی رشتہ ہو نہ ہو، بچے تو سب کو پیارے لگتے ہیں، سارے اٹھائیں گے اور باریاں لگی ہوں گی، پہلے میں پہلے میں۔ اب سوچیں اگر وہ مدغہ ہوتا، ایک بوٹی ہوتا، تو کیا سارے اس کو اٹھاتے، گھین کھاتے؟ اگر وہ نطفہ ہوتا تو کیا اس سے محبت ہوتی؟ نہیں، بلکہ نفرت ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خوبصورت صورت میں بنا کے بھیجا کہ سب کو پیار آنے لگتا ہے۔ اب یہاں پر رک کے سوچیں، اس محسن کا احسان کیا ہم اپنے اوپر مانتے ہیں، جس نے ہمیں صورت دی؟ بلکہ اپنی خوبصورتی پر، اپنی شکل و صورت پر ہم اکڑتے پھرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے برعکس ساتھ ساتھ دوسرا کام ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسروں میں بھی کیڑے نکالتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں بہترین بنایا، پھر اس کے بعد تمہیں پالا پوسا، تمہاری ماں کی چھاتیوں سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کر دیا، کائنات کو تمہارے لیے بچھا دیا، سورج چاند ستارے دن رات کا نظام دیکھیں، قرآن میں کئی دفعہ آیا کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا، کئی سبزیاں، کئی پھل، کئی میوے، کیا کیا اسپائسیز رکھے جو ہماری لذتوں کے لیے پیدا کیے۔ پھر جب پالتا پالتا تمہیں بڑا کر دیا، تمہیں چلنے پھرنے کی، بولنے کی طاقت دے دی، یعنی اب تم بھرپور جوانی کو، ثم لتبلغوا اشدکم، اپنی جوانی کو پہنچے، تو تم کہتے ہو کہ اب میں اپنے رب کا حکم کیوں مانوں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ یہاں پر آ کر تم کیا کرتے ہو، جدال، جھگڑے کرنے لگتے ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی جب تمہیں بھرپور طاقت مل جاتی ہے، تم سوچو تم تو کتنے بے بس تھے، تمہیں یہاں تک کھڑا کر دیا، اس کے بعد تمہارے لیے یہ زیب دیتا ہے کہ تم جھگڑے کرتے پھرو۔ کیونکہ جب انسان کا بچہ ہوتا ہے نا تو جوانی تک اس کے جسم، اس کی عقل، اس کی قوت، ہر چیز میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اسی کے لیے بتا دیا گیا کہ دیکھو تم میں سے کچھ کو فوت کر دیا جاتا ہے اور کچھ کو ارذل العمر تک لوٹایا جاتا ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا کہ جوانی کے بعد انسان وہی پہلی سی غذائیں کھا رہا ہوتا ہے، بلکہ پہلے سے اچھی غذائیں کھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی عقل اور قوت میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ارذل العمر، یعنی آپ سمجھیں کہ ایک پیک پہ چڑھے، اب اس کے بعد ریورس گیئر لگ گیا، قد و قامت جو ہے وہ بھی ایک مقرر حد تک جا کے رک جاتا ہے، اور پھر عقل بھی کم ہو رہی ہے، سیکھی ہوئی باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں، بہکی بہکی بچوں کی سی، اکثر بچوں کو جو ہے شکایتیں ہوتی ہیں نا اپنے دادا دادی سے، ابھی تو آپ کو یہ دیا تھا پھر بھول گئے، او ہو، اچھا مجھے یاد نہیں رہا، یعنی عموماً یہ والے شکوے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس سے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو وہ اللہ نہیں جانتا، اللہ ہی کی مرضی کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے محسن کا احسان ماننا ہے، یعنی جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، تمام عمروں کی مختلف سٹیجز میں۔ اگر یہاں پر رک کے یہ بھی سمجھا جائے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا، اب یہاں جو ہے ایک بوجھ کی عمر کو بتا دیا گیا، الا ارذل العمر، یعنی ایک بوجھ والی عمر ہو جاتی ہے نا،
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایک طرح سے تسلی دی کہ جب تم نطفہ تھے، جب تم علقہ تھے، جب تم مضغہ تھے، تب بھی تمہارے پاس کوئی نہیں تھا سوائے رب کے، اور آج جب تم اس سٹیج پہ ہو کہ جب تم اس عمر میں بوجھ بننے لگے، اولاد بھی جان چھڑانے لگی ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، اسی کی طرف لوٹو گے۔ یہ ہے ہر انسان کی ایک مکمل سٹوری۔ اس سٹوری کو سامنے رکھ کے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے، اور اس کے بارے میں یا اس کے احکامات کے بارے میں یا قرآن کی کسی بھی حکم کے بارے میں ہمیں جھگڑا نہیں کرنا۔ اب دوسری مثال اور دوسری دلیل آتی ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو خشک تو جب اتارتے ہیں ہم اس پر پانی تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور وہ ابھر آتی ہے اور وہ گاتی ہے ہر قسم کے رونق والے پودے۔ یعنی اب یہاں پر دوسری مثال بتا دی گئی کہ ڈیڈ زمین بھی زندہ ہو سکتی ہے، تو تم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور پھر کبھی زمین بنجر ہوتی ہے لیکن بارشیں ہونے لگتی ہیں تو طرح طرح کے پودے اگنے لگتے ہیں، مختلف قسم کی نباتات ہوتی ہیں، اجناس کے بیج ہوتے ہیں زمین میں بکھرے پڑے ہوتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں اور جگہ جگہ بکھر جاتے ہیں، یا پرندے ہوتے ہیں انہوں نے جگہ جگہ پھیلا دیے ہوتے ہیں، اسی طرح بے شمار چیزوں کی جڑیں بھی جگہ جگہ پیوند خاک ہوئی پڑی ہوتی ہیں، جن میں نباتاتی زندگی کا کوئی بھی ظہور موجود نہیں تھا، مگر جیسے ہی بارش کے چھینٹے پڑتے ہیں ہر طرف زندگی لہلہانے لگتی ہے، ہر مردہ جڑ اپنی قبر سے جی اٹھتی ہے، ہر بیکار پڑا ہوا بے جان بیج ایک زندہ پودے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان کا جسم بھی ہے جس کا بدن ہمیں لگتا ہے گل سڑ جاتا ہے، لیکن جی اٹھنے کا موسم آئے گا جب سور پھونکا جائے گا تو ہر انسان زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو یعنی ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا جیسے تمہاری تخلیق ہوئی ہے اسی طرح تمہارے مرنے کے بعد تمہارا دوبارہ جی اٹھنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ بوجہ اس کے کہ اللہ وہی حق ہے، یعنی وہی سچائی ہے، وہی ٹروٹ ہے، اور اس کی بات بالکل سچ ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ کہ وہ بے شک زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ جو ہے دوبارہ قبروں میں جو مدفون ہے ان کو دوبارہ اٹھائے گا۔ یعنی اب یہاں پر جو ہے نا پیچھے بات آ گئی ہے کہ اللہ حق ہے، اس کی بات حق ہے، اس کے بارے میں جھگڑے مت کرو، اور یہ جو دوبارہ قبروں سے جی اٹھنے کی بات ہے، مردوں کے اٹھنے کی بات ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ اور وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ کے لیے یہ مشکل بات نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ اس کے فوراً بعد بتایا گیا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ جو آتیتن ہے نا یہ اسم فاعل ہے، یعنی ان پروسیس ہے، آپ یوں سمجھے یہ چل پڑی ہے، راستے میں ہے، آن ہز وے ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا فون کر کے ابھی تک تم پہنچی نہیں ہو، کہتی میں راستے میں ہوں، تو یہ وہ والی سچویشن ہے۔ آتیتن، وہ قیامت تو چل پڑی ہے، آنے ہی والی ہے، پہنچنے ہی والی ہے۔ اور وہ بھی آپ حدیث کو یاد رکھیں جس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو ایسے جوڑ کے دکھایا کہ میں اور قیامت آپس میں ایسے ہیں، یعنی قیامت تو ان پروسیس ہے، وہ تو آنے ہی والی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، بے شک اللہ دوبارہ اٹھائے گا ان کو جو مدفون ہے قبروں میں۔ اور یہاں لا ریب فیہا کی بات ہے، یعنی شک نہ کرنا۔ کیوں؟ اگر شک آ جائے نا تو انسان اس کی تیاری نہیں کرتا، محنت ہی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں دنیا کے بھی کسی کام میں اگر آپ کو شک ہو نا تو آپ اس کی پلاننگ ہی نہیں کرتے، یا کریں بھی تو وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ آپ نے بڑا ایکسائٹیڈ تھے جی کہ جو ہے فرانس سے یا دبئی سے میرے جو کزنز آ رہے ہیں، لیکن ان کی فلائٹ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہوئی، آپ کا ان سے رابطہ نہیں ہوا، اور آپ نے جو اتنی جو ہے کرٹنس چینج کیے تھے، سب کچھ تیاریاں کر رکھی تھی، پلاننگ تھی، یہ کرنا ہے، وہ آپ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں جب تک کہ وہاں سے کنفرمیشن کال نہیں آتی۔ اور جب وہ کنفرمیشن کال آ بھی جائے اور وہ ہو جی کہ سڈن پہنچنے والے ہیں، تو پھر کیسی افراتفری پڑتی ہے کہ وہ جو آپ نے پلاننگ کی تھی وہ ویسی نہیں ہوتی، وہ ایسی جو سمجھیں کہ ویلکمنگ نہیں آپ ان کو کر سکتے۔ تو اسی طریقے سے اگر سمجھیں کہ اگر قیامت کے بارے میں شک آ جائے، لا ریب فیہ، اس میں شک مت کرو، اگر وہ آ گیا تو کیا نقصان ہوگا؟ تم دنیا میں عمل کے میدان میں کودو گے ہی نہیں،
تمہارے عمل میں بہتری آئے گی ہی نہیں، تم کام کرو گے ہی نہیں، اور اگر کر بھی لو، اب سمجھیں کہ مثال کے طور پر انسان نے سمجھا کہ قیامت تو آنی ہے، میں نے کون سا مرنا ہے، میں نے تو جم بھی جوائن کیا ہوا ہے، میں نے فٹنس کی فلاں فلاں جو ہے کلاسز لی ہوئی ہیں، میں جو ہے فلاں کنٹری سے جو ہے وہ دوائیاں منگا رہی ہوں، یہ میں نے ایسی پروڈکٹس اپنے فیس پہ یوز کی ہیں، میں نے ہمیشہ جوان رہنا، اچانک سے ڈائگنوز ہوتا ہے کینسر۔ اب کیا ہوا جی؟ اب آپ کو پتا چل گیا، وہی جس طرح کے مہمان کی کال آئی تو وہ سمجھے آپ کو کال آ گئی کہ اب تو تمہاری موت کی کال آ گئی ہے، اب تو تم مر بھی سکتے ہو۔ اب آپ کی وہ جو اتنی آپ نے تیاری کرنے کا آپ کو موقع تھا، آپ نے اس ٹائم تو کچھ نہیں کیا، اب آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے، اب آپ کیسی تیاری کریں گے؟ نہ آپ کے جسم میں جان ہے، نہ آپ کی وہ ایکسائٹمنٹ ہے، نہ آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو وہ اس سچویشن کو سمجھو، یعنی شک میں زندگی گزار دی، اور جب تمہیں لگا کہ اب تو ہے جی میں مرنے والا ہوں، تو تب تمہاری تیاری کیسی ہوگی؟ تو یہ جو لمحے ملے آج زندگی کے، صحت کے ساتھ، جوانی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ، ان کو اللہ کی اطاعت میں گزارا جائے اور اس میں شک مت کیا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ دل میں یقین ہوگا اتنا ہی عمل میں بہتری آئے گی۔ یہ باتیں جو ہے نا آیت نمبر 6 اور 7 میں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں، اگر ان میں آپ اس کو پچھلی آیات 4 اور 5 کو اگر سامنے رکھیں نا، تو اس سارے کا کنکلوژن ہے، یعنی جو ان مثالوں کو سمجھ لے گا نا جو 4 اور 5 میں بتائی گئی ہیں، تو اس کو اگر وہ سمجھ کے اس کا یقین کر لے، یعنی اپنی پیدائش کا، زمین کے بنجر ہونے کے بعد اس کے جی اٹھنے کا، اور پھر وہ اس پہ یقین کر لے کہ اللہ حق ہے، بغیر علم کے اس کے بارے میں وہ جھگڑا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور قیامت چل پڑی ہے، اور کیا ہے کہ قبروں میں ہم نے تمام زندگیاں نہیں گزارنی، بلکہ اٹھ کے اپنے رب کے سامنے، اپنے ماسٹر کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ تو سمجھیں کہ یہ تمام آیات یہاں پر ایک پورے میسج کو ختم کرتی ہیں۔ اگلا موضوع شروع ہوتا ہے، اور پھر جھگڑے سے شروع ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ کے بارے میں پھر جھگڑا کرتا ہے، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب روشن کا علم ہے، کچھ بھی اس کے پاس، یعنی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کچھ بھی اس کو نہیں پتا۔ نہ ایسے لوگ قرآن کو سنجیدگی سے پڑھتے ہیں، نہ سنت رسول سے رہنمائی لیتے ہیں، نہ وہ دلائل دیکھتے ہیں، پھر بھی جھگڑتے رہتے ہیں اپنے آپ کو بڑائی ظاہر کرنے کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، دنیاوی 4 کتابیں پڑھ کے، ماسٹرز کی ڈگری لے کے وہ سمجھنے لگتے ہیں وہ دنیا فتح کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وجہ یہ بھی ہے جھگڑا کرنے کی اللہ کے بارے میں، کہ نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، یعنی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے جو رسول نے دی ہو، کوئی ایسی گائیڈ لائن ان کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی کتاب منیر، یعنی یہ جو قرآن روشن کتاب ہے، اس کا حدیث جو ہے، جو کہ اللہ کے رسول نے بہترین طریقے سے ہر چیز واضح کر دی، کسی لاجک ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ بحثیں کر رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ظلم کیا کرتے ہیں؟ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، موڑنے والا شانہ اپنا تاکہ وہ بھٹکا دے اللہ کے رستے سے، یعنی خود منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، ثانی عطفہ، منہ پھیرتے ہیں، یہ اکڑ ہے نا، تکبر ہے، دوہرا کرتے ہیں اپنے جسموں کو، منہ پھیرتے ہیں، حق کی طرف جب انہیں بلایا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ توجہ سے بات سنیں، اپنا پہلو بدل کے چل پڑتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ یہاں پر سان یا عطف ہی پہ بات ختم ہو گئی، لیکن اس کے فوراً اگلی بات آتی ہے لیضل، لی کیا ہے؟ بوجہ، تاکہ لیضل عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے سے بھٹکا دے، یعنی ایز اے ریزلٹ لیضل عن سبیل اللہ، یعنی گمراہی کے لیڈر بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے کوئی خیر کی چابی بن جاتا ہے نا، ایسے ہی شخص شر کی چابی بن جاتا ہے، خود بھی بھٹکتا ہے، دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے، خود تو کچھ کرنا نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے اس کو بھی کہے گا یہاں نہ نماز پڑھنے جانا، یہ لوگ جو ہے نا جلدی جلدی پڑھاتے ہیں، تم گھر پہ ہی پڑھ لو، یعنی وہ جو اسے 27 نمازوں کا اجر ملنا تھا وہ وہیں پر روک دیا، خود بھی بھٹکتے ہیں، دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں۔ لہو فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے دنیا کی، اس کو عموماً دنیا میں نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، ترقیاں مل رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اچانک سے دنیا کی رسوائی کیا ہے؟ بستروں پہ نیند نہیں آتی،
रात सोते हैं तो सो नहीं पाते, गम होता है, फ़िक्रें होती हैं, इतनी जायदादें हैं, इतना सब कुछ है, चोरी ना हो जाए, फलाँ ना हो, या औलाद की तरफ से डिप्रेशन, या कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगियों में, दुनिया में रुसवाई। और रुसवाई ये भी है उनका मुकद्दर कि लोग ज़ाहिरी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बुराइयाँ करते हैं। मुनाफ़िकीन की भी यही सिफ़त थी ना, कि वो तकब्बुर करके मुँह मोड़ जाते थे। और उनके बारे में कुरान मजीद में बारहा दफ़ा आया कि वो आयत को सुनकर नहीं सुनते, क्योंकि वो अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो ये पीछे जितनी बातें हैं ना, इनमें एक दफ़ा दोबारा हमें अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। कहीं हमारा इनमें से कोई अमल ऐसा तो नहीं है। अल्लाह ताला ने बता दिया दुनिया की रुसवाई भी उनका मुकद्दर है। वनुज़ीक़ुहु यौमल क़ियामति अज़ाबल हरीक़, और हम उन्हें क़यामत के दिन भी आग का अज़ाब चखाएँगे। कोई छोटी बात नहीं है। यानी आप देखें, दुनिया में भी वो ज़लील हैं, आखिरत में भी ज़लील होंगे। दुनिया में भी रुसवा हैं, आखिरत में भी आग उनका मुकद्दर बन रही है। और ये क्या है? यहाँ पे अल्लाह ताला ने अगली आयत में इस बात को क्लियर कर दिया कि ये उनकी अपनी हाथों की कमाई है। ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदाक। ये बवजह उसके जो उन्होंने अपने दोनों हाथों के साथ आगे भेजा है। ये उनका अपना कसूर है, जो उन्होंने अल्लाह के बारे में झगड़े किए, रसूल के बारे में, दीन के बारे में, क़यामत के बारे में, और वो भी बगैर इल्म के झगड़े किए, उनके अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह किसी पर ज़ुल्म नहीं करता। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद। बेशक अल्लाह नहीं है ज़ुल्म करने वाला अपने बंदों पर। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो हम में से बाज़ लोग ये जुमला बोल रहे होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता। हम कहते हैं कि बाज़ औक़ात किसी के मरने पे अक्सर ये जुमला बोला जाता है, हाय! बड़ा ज़ुल्म हुआ। अभी तो बच्चे बड़े छोटे थे, अभी इसके कोई जाने का वक़्त था। अनकॉन्शियसली हम क्या कहते हैं? अल्लाह ने इस बंदे पर ज़ुल्म कर दिया। ये अल्फ़ाज़ वो बोल नहीं सकता जिसे अपने रब की मार्फ़त हो। और जो शख्स ये अल्फ़ाज़ बोलता है, असल में उसने अपने रब को पहचाना नहीं। तो अल्लाह की मार्फ़त हासिल करने की ज़रूरत है। और ये जो पूरी आयत हैं, ये पूरा कुरान ही इस रब की मार्फ़त ही तो हमें करवा रहा है कि अल्लाह अपने बंदों पर ना ज़ुल्म करता है, ना ज़ुल्म को पसंद करता है। और इस पूरे अगर हम इसको समझें, पूरी इस बात को समझें, तो बात शुरू हुई थी तमाम इंसानियत को मैसेज देने के हवाले से। और बात ख़त्म होती है कि देखो लोगों, अगर तुम अपने रब का तकवा इख्तियार कर लोगे तो बच जाओगे, क्योंकि अगला आने वाला जो वक्त है वो बड़ा ही कठिन है। और अगर तुम्हें इस पर शक रहा, तुमने क़यामत के लिए और अपने मरने के बाद जी उठने के लिए तैयारी ना की, तो फिर क्या होगा? तुम्हारे हाथों की कमाई तुम्हारे सामने होगी, और ये जो कुछ भी तुम्हें दिया जाएगा वो तुम्हारे अपने ही कर्मों का नतीजा होगा। अल्लाह सुब्हान तआला हमें इसकी समझ अता फरमाए और हमें अपना हकीकी तकवा नसीब फरमाए। ज़िंदगी एक नेमत है। अल्लाह ताला ने एक ही दफ़ा हमें इस दुनिया में भेजा है, और अल्लाह ही जानता है कि कितना किसके पास मोहलत है। अब जो मोहलत हमें मिली है, इस मोहलत में हमें अपने लिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए हर लम्हे को कैश करना है। और ये जो अगले चंद दिन हैं, ये जो 10 दिन हमें दिए गए हैं, आप इन 10 दिनों को ख़ास तौर पर, रमज़ान के दिन जो होते हैं या रातें होती हैं, वो सबको मालूम होती हैं। लेकिन इन 10 दिनों में ख़ास तौर पर यूँ समझे कि 10 ब्लैंक चेक हैं हमारे पास, और हर दिन हमारे पास हमारे अपनी मर्ज़ी का हम उसको ब्लैंक चेक को कैश करवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करके, अपने रब को पहचान के, अपने रब की मार्फत हासिल करके, उसके आगे सरेंडर करके, और इसी में हमारी निजात है। अल्लाह ताला हम सब की कोशिशों को कबूल फरमाए और हमें अपनी हकीकी मार्फत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।